2 घंटे पहले नवाब आलियान जो मेहमानों से फारिग होते अपनी छोटी बेगम के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे कि एकदम रुबाब हाथ में एक फाइल लेते नवाब आलियान के आगे बेपनाह गुस्से से गरजी। आलियान! क्या हुआ रुबाब? तुम ठीक हो ना? नहीं हूँ मैं ठीक, नहीं हूँ मैं ठीक। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो आलियान? I can't believe it। रुबाब जो हाथ में पकड़ते कागजात नवाब आलियान के मुंह पर मार गई थी। नवाब आलियान ने उलझते हुए शदीद गुस्से से उन कागजात को देखा और झुंझलाते हुए अपनी पेशानी मल गए थे। जो बात उन्होंने बच्चों की पैदाइश तक किसी को नहीं बतानी थी वो रुबाब को पता लग गई थी। लिसन रुबाब। व्हाट आलियान? हाँ, व्हाट? कुछ है बोलने को तुम्हारे पास? ये क्या है? क्यों छुपाया तुमने मुझसे? अभी रुबाब हवेली के ऊपरी पोर्शन में बरामदे में खड़ी और बकवास करती कि नवाब आलियान उसको हाथ से पकड़ते खींचते हुए स्टडी की तरफ बढ़े। वो यहाँ खड़े होकर कोई तमाशा नहीं लगवाना चाहते थे और ना ही ये चाहते थे कि घर का कोई मुलाजिम उनकी कोई ज़ाती बात सुने। छोड़ो आलियान, छोड़ो मुझे। गुस्से से तपते हुए रुबाब बस बोलती ही चली जा रही थी। आखिरकार नवाब आलियान रुबाब को स्टडी में लाते उसका हाथ छोड़ ही गए थे। What the hell आलियान? What are you doing? रुबाब जोर से चीखी थी। बस रुबाब, बस। अब अपनी आवाज़ नीची रखो। नवाब आलियान भी रुबाब की इतनी बदतमीजी पर आगे से गरज उठे थे। क्या आवाज़ नीची रखूं मैं एक बांझ हूँ। तभी तुम मुझसे सब कुछ छुपा रहे थे कि रुशाल के 2 बच्चे होने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है रुबाब। नवाब आलियान रुबाब की तरफ बढ़े थे उसको समझाने के लिए। उनको पता था कि रुबाब ऐसी ही है, हर चीज़ का बतंगड़ बना देती थी, लेकिन क्योंकि वो रुबाब से मोहब्बत करते थे इसीलिए कभी इन चीज़ों पर उसकी ज़्यादा रोक टोक नहीं की। मैंने बस पैदाइश तक ही छुपाना था। मैं चाहता था कि हमारे बच्चे हिफाजत के साथ इस दुनिया में आ जाएं। नवाब आलियान संजीदगी से बोल रहे थे। झूठ आलियान, झूठ। तुम भी मुझे अब बदशगुन बांझ औरत समझते हो ना, इसीलिए छुपाया। क्या भूल गए कि ये बच्चे मेरे भी हैं? हाँ हाँ, तुम्हारे भी हैं रुबाब। मैंने कब मना किया? ये छोटी बेगम ने तुम्हें कभी बोला? और बताओ, इन 8 सालों में कभी किसी ने इस हवेली में तुम्हें बोला? कभी? या मैंने तुम्हें कहा रुबाब कि मुझे बच्चा चाहिए? वो तो बढ़ते वक्त के साथ दादी जान की ख्वाहिश थी, लेकिन इस ख्वाहिश पर तुमने ही जोर दिया। तुमने जोर देकर बोला कि मैं बच्चे के लिए दूसरी शादी करूं। तो अब ये वावेला क्यों? हाँ, क्यों? मैं वावेला कर रही हूँ या तुम मुझसे अपनी खुशियाँ छुपा रहे हो? फरेबी आदमी मत बनो रुबाब। तमीज़ के दायरे में हर किसी से तुम इस हवेली में बदलिहाजी करती फिरती हो। क्या अब तुम मुझसे भी इस लहजे में बात करोगी? इस बात पर रुबाब का मुंह बना था। पहली दफ़ा आलियान रुबाब को ऐसे डांट लगा रहा था, जबकि 8 साल से रुबाब का जैसे मन करता था वो वैसे ही सबसे बात करती थी, बदतमीजियाँ करती, और सबसे ज़्यादा तो दादी जान से की है। रुबाब ने आलियान के पीछे से बदतमीजी। मैं बदतमीजी करती हूँ? वो नकली तरह से रोते हुए बोली। देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो तुम करती हो ना हवेली में, उससे भी मैं बेखबर नहीं हूँ। नवाब आलियान रुबाब को जता गए थे।
کہ اس کے غلط اندازے کا ان کو پتہ تھا جو وہ اس حویلی کے مکینوں کے ساتھ کرتی تھی۔ اچھا، اب تم مجھے طعنے بھی دو گے؟ اب یہ دن آ گئے ہیں اس حویلی میں میرے، نہ مجھے میرے بچوں کو بتایا گیا اور اب یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ ایک کام کرتی ہوں، میں چلی ہی جاتی ہوں۔ وہ نکلی سے انداز میں پھوٹ پھوٹ کر روتی دروازے کی جانب بڑھی۔ نواب عالیان اس کو کلائی سے پکڑتے روک گئے۔ اپنی عورتوں کو وہ ایسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بے شک اب چھوٹی بیگم دل میں ان کے زیادہ بستی تھی، لیکن رباب بھی ان کی پہلی محبت تھی، اس سے وہ منہ نہیں موڑ سکتے تھے، اور ان کی باتیں وہ سمجھتی کہاں تھی۔ اپنے آپ میں ہی رہنا زیادہ پسند کرتی تھی وہ۔ کیوں روک رہے ہو مجھے عالیان؟ مجھ جیسی بانجھ عورت سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ صحیح تم اپنے بچوں کو مجھ سے دور رکھ رہے ہو، آخر میرا کالا سایہ تمہارے اور رشال کے بچوں پر پڑ نہ جائے۔ رباب نے اپنی آخری چال رچ دی تھی، جانتی تھی کہ سامنے کھڑا انسان نرم دل کا مالک دوسروں کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، اور یہی ہوا۔ رباب کے یہ الفاظ نواب عالیان کے دل کو زخمی کر گئے تھے۔ رباب، کیوں مجھے اپنے الفاظ سے تکلیف دے رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ کیا میں اتنا گر جاؤں گا؟ خدا کی قسم تمہیں چھوٹی بیگم اور میں آنے والے بچوں کی بڑی ماں مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ غلط الفاظ بول کر غلط الفاظ سے پکارنا بند کر دو رباب۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے رباب کو تھوڑا سا دروازے کی اور میں دیکھتی، آنسو بہاتی اپنا آخری داؤ کھیل گئی۔ کیسے نہ بولوں اپنے آپ کو یہ سب عالیان، اتنی بدقسمت ہوں میں۔ دیکھو میرا شوہر بدل گیا ہے، وہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنی خوشی مجھے بتائے۔ مجھے تو لگتا ہے اب تم مجھے بانجھ عورت سے محبت تک کرتے پچھتا رہے ہو۔ وہ ہاتھ چھڑاتی ہوئی بولی تھی۔ بتاؤ رباب، میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ؟ رباب کا ہاتھ پھر سے تھامتے ہوئے وہ التجا کر رہے تھے۔ رباب کا ٹوٹا ہوا انداز ان کے دل کو درد دے رہا تھا۔ رباب اپنے آنسو صاف کرتے عالیان کے آگے ہاتھ جوڑتی بولی، بس ایک بار عالیان، ایک بار اپنے منہ سے بول دو یہ الفاظ۔ وہ دھیمی سی آواز کے ساتھ چوری چوری نگاہ دروازے کی طرف کرتے بولی، کون سے الفاظ نواب؟ کون سے الفاظ؟ نواب عالیان تجسس سے پوچھ گئے۔ پلیز عالیان، ایک بار میرے دل کی خوشی کے لیے، جو پچھلے 8 سال سے سننے کے لیے ترس رہا ہے کہ میں بھی ماں بن سکتی ہوں، میرے بھی بچے ہوں گے جو مجھے ماما کہتے پکاریں گے۔ بس ایک بار بول دو نا کہ یہ بچے بس تمہارے ہیں رباب، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری پہلی محبت ہو۔ تم سے محبت کر کے تو میں محبت کا مطلب سمجھا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھیک مانگ رہی تھی اور شدت سے روتے ہوئے۔ رباب، یہ بچے ہم تینوں کے ہیں، میں کیسے بول دوں کہ یہ صرف تمہارے بچے ہیں؟ رباب ایک دم سے نواب عالیان کے پاؤں میں پڑنے لگی تھی، پر وہ اس کو کندھوں سے پکڑتے روک گئے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا رباب؟ وہ اس کو یہ کہتے پریشانی سے سیدھا کھڑا کر گئے تھے۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں۔ عالیان، خدا کے واسطے ایک دفعہ اپنی زبان سے یہ الفاظ بول دو، میں بھیک مانگتی ہوں تمہارے آگے، پلیز۔ اس بانجھ عورت کو یہ الفاظ بول کر بس تھوڑا سا سکون میسر کر دو۔ وہ اتنی شاطر تھی کہ اس کو پتا تھا کہ رشال کا اپنے نواب پر اندھا بھروسہ اس کو ضرور یہاں لے کر آئے گا، اور اگر وہ نہ بھی آئے
تو آگے کے وقت کے لیے آلیان کو ایموشنلی کنٹرول کرنا ہی تھا اس نے، پر جیسے رباب نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ اس نے رشال کی آہٹ دروازے پر محسوس کر لی تھی۔ لسن ٹو می رباب، نہیں سننا میں نے اور کچھ، بس ایک بار بول دو نا آلیان پلیز۔ رباب ضد کرتے بولی۔ آخر نواب آلیان اس کو اپنے سینے سے لگاتے اس کی ضد ختم کرنے کے لیے یہ جملے ادا کر گئے تھے، یہ جانے بنا کہ ان کی چھوٹی بیگم باہر کھڑی سب کچھ سن رہی ہیں۔ رباب میری محبت، ہاں بس تم ہی ہو میرے آنے والے بچوں کی ماں، تم میری پہلی محبت ہو۔ تم سے محبت کری تبھی مجھے محبت کا پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے میری رباب۔ یہ سچائی بتاتے نواب آلیان رکے تھے اور بے بسی سے اپنی رشال کی طرف دیکھنے لگے جو نیچے زمین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی لیبر پین کی درد شروع ہو گئی تھی، ہلکی ہلکی، لیکن اس وقت کا درد اس درد سے زیادہ تھا۔ یہ ہوا تھا چھوٹی بیگم، بس آپ کا نواب اپنی بڑی بیگم کو تحفظ دے رہا تھا اور اسے تحفظ محسوس کرانے کے لیے ہی سب بول گیا، یہ جانے بنا کہ باہر اس کی چھوٹی بیگم کا دل کرچی کرچی ہو رہا ہے۔ اب بتائیں کیا غلط کیا میں تو بس آپ دونوں میں توازن قائم کرنا چاہتا تھا اور وہ کرتے کرتے خود بھی اس حال میں پہنچا ہوں اور آپ کو بھی پہنچا ڈالا۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا جو شاید ندامت کا تھا۔ ایک دم رشال مدھم سے بولتی اونچی آواز میں بولنے لگی، جھوٹ جھوٹ، سب کچھ جھوٹ، آپ دونوں ملے ہوئے ہیں، آپ دونوں میاں بیوی جھوٹے فریبی ہیں۔ ایک تو ان 8 مہینوں میں مجھے روز فون کر کے بولتی تھی کہ یہ صرف اس کے بچے ہیں، روز جتلاتی تھی مجھے، پر میں ہی پاگل تھی آپ کے عشق میں، جو خود سے بولا کرتی تھی کہ بے شک میرے نواب جی میرا عشق نہ اپنائیں، پر وہ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن میں ہی پاگل بے وقوف تھی جو آپ کی جھوٹی پرسنالٹی پر مر مٹی تھی، اور آپ کیا کر گئے، اپنا آپ ہی میرے سامنے جھوٹا دکھا کر یہ پیپرز بنا کر رکھ دیے۔ اب رشال نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ان پیپرز کو نواب آلیان کے منہ پر مارا تھا۔ نواب آلیان جو پہلے ہی صدمے کی کیفیت میں تھے، ان کے پیچھے رباب رشال سے ایسی باتیں کیا کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، وہ رباب کے اوپر اتنے سالوں کا اعتبار چکنا چور ہو رہا تھا، اور وہیں وہ پیپرز اٹھاتے دیکھتے ان کا رباب کے اوپر سارا یقین بھروسہ آج پانی کی طرح مٹی میں مل گیا تھا۔ یہ سب رباب نے کیا؟ وہ اپنی دھیمی ہوتی سانسوں کے ساتھ بولے۔ 8 سال کا بھروسہ، سب کچھ پل میں زمین بوس ہوا تھا۔ نواب آلیان کا جیسے دل بند ہو رہا تھا، ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور یہ پیپرز دیکھیں گے تو زمین پر بند دل کے ساتھ گر جائیں گے۔ رشال جو سرد آنکھوں سے نفرت لیے ان پیپرز کو اور بجھی ہوئی بے اعتبار آنکھوں سے نواب آلیان کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ تمسخراتی ہنسی بھی تھی۔ آلیان نے ان پیپرز کو پھر سے دیکھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو اتنے سال سے اتنا مان دیا تھا وہ اتنا بڑا کھیل رچ گئی تھی، کیونکہ سامنے کھڑی معصوم پاکیزہ لڑکی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اتنا تو ان کو پکا یقین تھا اپنی رشال پر،
اور وہ پیپرز دیکھتے بھی ان کو پورا پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب جھوٹ رباب کا بنایا ہوا ہے۔ اب اپنی حالت پر نواب بالیان روتے ہوئے ہنسے تھے۔ خنجر جو اس عورت نے ایسا مارا تھا، وہ آسمان کی طرف نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا نواب صاحب؟ ہنستی ہوئی بولی تھی۔ آپ کا فریب، جھوٹ، دھوکہ دیکھا نہیں جا رہا کیا آپ سے؟ یہی تو حقیقت ہے۔ آپ حویلی کے لوگوں کی، خاص طور پر اس شہر کے رحم دل نواب بالیان علی خان کی، جو اپنی پہلی بیگم کے لیے دوسری کے ساتھ بھرپور دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں۔ رشال، نواب بالیان بے حد ٹوٹے انداز میں بولے۔ کیا بولتے؟ آخر ان کو اس عورت نے اپنے عشق کے آگے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ اتنا جھوٹ کا جال جو بن دیا تھا اس معصوم لڑکی کے چاروں طرف کہ وہ بھی اس کا نام لے کر، اور وہ بھی ان کا نام لے کر۔ مت لیں اپنی زبان سے میرا نام، مت لیں۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ کی زبان سے اپنا نام سن کر بھی۔ کیا اپنے جھوٹ کا جھوٹا ثبوت دیں گے آپ نواب صاحب؟ ہے ہی نہیں کچھ آپ کے پاس، ہوگا بھی کیا؟ آپ دونوں ملے ہوئے جو ہیں رشال کو توڑنے کے لیے اور اس کی صحیح اوقات اس کو دکھانے کے لیے۔ یہ بولتے رشال ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ نہیں نہیں چھوٹی بیگم، یہ سب ایسا نہیں ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے۔ وہ پھر سے رشال کو پکڑنے لگے۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے نفرت ہے اب آپ کے چھونے سے، دور رہیں۔ نہیں رہ سکتا رشال، آپ میرا عشق ہو۔ نواب بالیان کندھوں سے پکڑتے ہوئے رشال کو بول گئے تھے۔ رشال نے بے دردی سے نواب بالیان علی خان کو دھکا دیا تھا اور اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ پونچھتے ہوئے بولی، دھتکارتی ہوں میں آپ کو، آپ کی محبت کو۔ دھتکار ہے مجھے آپ کے جھوٹے فریبی پیار پر، ویسے ہی دھتکار دیتی ہوں آپ کو جیسے اس ڈیرے کی رات آپ نے میری محبت کو دھتکار دیا تھا۔ یہ سنتے نواب بالیان علی خان کے جسم سے جیسے روح نکلی تھی۔ آج پورے جسم میں درد کی ایک لہر دوڑی تھی۔ نواب بالیان خان جیسے ایک مضبوط مرد کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ زمین کو دیکھ رہے تھے، آج ہر طرف سے جیسے ان کی ہار ہی ہار تھی۔ رشال جو نواب بالیان خان کو درد سے لبریز آنکھوں سے دیکھتی مڑ کر جانے ہی لگی تھی، ایک دم وہ اپنا پیٹ پکڑتے شدت سے گلا پھاڑ کر چیخی تھی روتے ہوئے، یا اللہ میرے بچے! رشال کے چیخنے پر نواب بالیان تیزی سے ایک ہی جسم میں اپنی درد سے چلاتی ہوئی چھوٹی بیگم کی طرف بڑھے تھے۔ رشال جو درد سے چیخ رہی تھی۔ رشال! نواب بالیان یہ بولتے اپنی چھوٹی بیگم کو پیچھے سے پشت سے پکڑتے تھام گئے تھے۔ رشال جو پیٹ پر ہاتھ رکھ کے درد سے چلائی جا رہی تھی، آہ میرے بچے، میرے بچے! نہیں نہیں! نواب بالیان بھی رشال کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو اور ہمارے بچوں کو۔ رشال جو تڑپتے ہوئے روئی جا رہی تھی، ایک دم روتے ہوئے بولی، نواب صاحب آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بچے بچا لیں، ان کے بنا میں نہیں رہ سکتی۔ یہ رشال جو آگے ہی مر گئی ہے، اگر ان کو کچھ ہوا تو میں واقعی میں مر جاؤں گی۔ یہ بولتے نواب بالیان کی قمیض وہ آگے سے پکڑتے ان کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ اس وقت 18 سال کی لڑکی رشال کوئی کملی اور پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی ماں اپنے بچوں کی زندگی کے لیے اپنے احسان کھو رہی تھی۔
نواب عالیان درد میں چور اپنی چھوٹی سی بیگم کو اپنے سینے میں بھرتے ہوئے بولے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، آپ کے بچوں کو، چھوٹی بیگم، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بولتے وہ رشال کے بالوں کو چوم گئے تھے۔ یہ سنتے رشال نے آنکھیں بند کی تھیں، پر ایک دم اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آیا تھا اور شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ نواب صاحب، میرے بچے! ایک دم رشال اپنا سارا آپ نواب عالیان کے اوپر چھوڑ گئی تھی۔ چھوٹی بیگم! نواب عالیان تڑپ کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لگاتے، درد میں کراہتے رشال کو اپنی گود میں اٹھا گئے تھے۔ میں آپ کو اور ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا چھوٹی بیگم۔ یہ بولتے درد سے چیختی رشال کو لیے پوری تیزی اور دھیان کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھے اور پیسنجر سیٹ کھولتے احتیاط سے رشال کو بٹھایا۔ رشال، جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اب اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ چھوٹی بیگم! نواب عالیان رشال کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ رشال، جو بس گہری سانسیں لیتے ان کو دیکھ رہی تھی۔ نواب عالیان، جو خود اندر سے ہلے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی چھوٹی سی گڑیا کے لیے ہمت باندھ رہے تھے، لیکن رشال کی آنکھوں میں ابھی بھی ان کے لیے خالی پن تھا، لیکن اپنی اولاد کے لیے بے پناہ فکر ہی فکر تھی۔ ایک دم نواب عالیان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ بولی، نواب صاحب، اپنے بچوں کو بچا لیں، اور ان کے ہاتھ میں اپنا چہرہ رکھتے وہ رو دی تھی۔ یہ دیکھتے نواب عالیان کی آنکھوں سے آنسو لکیروں کی مانند گرے تھے۔ وہیں اپنی گڑیا کے منہ سے نواب صاحب سننا ان کے دل کو نئے سرے سے زخمی کر رہا تھا۔ آخر اپنے آپ کو پھر سے مضبوط کرتے وہ بلند آواز میں بولے، نواب عالیان، رشال عالیان علی خان اور اس کے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بولتے اس کے آنسوؤں سے بھیگے عارض کو بچوں کی طرح تھپکتے اس کا دروازہ بند کرتے، ایک جست میں اپنی طرف کا دروازہ کھولتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے اور ایک لمبا سانس چھوڑتے اپنی چھوٹی بیگم کی طرف دیکھا جو درد میں تڑپ رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی، یہ بولتے دیوانوں کی طرح کہ کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ اب نواب عالیان علی خان کی گاڑی پوری سپیڈ سے ڈاکٹر تعبیر کے ہسپتال کی طرف رواں دواں تھی، جو کہ حیدرآباد کی بہترین گائنیکولوجسٹ تھیں۔